कितने सारे हैं ये करता है तो जो काम आरे, कितने सारे हैं ये करता है तो जो काम आरे, कभी अंजाम भी सोचा कि यूं ही बस कर दी, कभी अंजाम भी सोचा कि यूं ही बस कर दी। आप क्या समझते हैं कि आखिर तसव्वुफ क्या है? सूफी इस तरह का भी होता है कि जैसे वो नमाज रोजे का पाबंद, अब वो लोगों के काम आना, गरीबों के काम आना, खिदमत करना, उनकी सोशल वेलफेयर के काम होना, तो उसमें भी लोग उनको कहते हैं यार बड़े सूफी सिफत इंसान है, मतलब इनका घराना ही सूफी है, इस तरह का अंदाज भी होता है। चल सूफी ये सूफ से बना, सूफ माने ऊन। हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन पर तशरीफ लाकर सबसे पहले सूफ यानी ऊन का लिबास पहना। लट्टें बढ़ा लेना या दाढ़ी रखना, इमामा बांधना, सादा लिबास पहनना, इन चीजों का नाम तसव्वुफ नहीं है, बल्कि तसव्वुफ अल्लाह और रसूल के ahकाम की मुकम्मल तौर पर पैरवी करने का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिलसिला नतीजा क्या निकला में एक मरतबा फिर जमा हैं। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी, गुफ्तगू की इब्तिदा करते हैं। माशाअल्लाह हमारे साथ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। आपकी नज़र में क्या सूफ़ी के लिए जदीद अशिया से दूर रहना ज़रूरी है? मिसाल अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा लिबास, अच्छा खाना या इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो जो एक ख़ास किस्म का कॉन्सेप्ट लोगों के ज़हन में होता है, और ये भी बात की जाती है कि क्या ये सब अशिया जिद्दत इख्तियार करने वाला सूफ़ी हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरे मुर्शिद गौस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह सूफियों के बिलाशुबा सरदार हैं। एक बार खादिम आपके हुक्म पर गया एक दुकान पर, बज़्ज़ाज़ के पास, कपड़े की दुकान पर, बज़्ज़ाज़ बोलते हैं उसको, और बेहतरीन और उम्दा कपड़ा तलब किया, सबसे महंगे वाला, कि हमारे पीर साहब ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मंगवाया। तो वो कपड़े का दुकानदार दिल में सोचने लगा कि तो सूफी साहब है, फकीर है, और ये तो बादशाह वाला लिबास पहनते हैं। और दिल में ख्याल आते ही गैब से कांटा आया और उस ताजिर के पांव में चुभ गया। अब वो तड़पने लगा और वो जहां बलब हो गया, मरने पड़ गया। ऐसी उसको शिद्दत की तकलीफ। इसने माफी मांगी तो फिर जाकर कांटा निकला और उसको सुकून हुआ कि अहलुल्लाह पर, औलिया किराम पर एतराज ये सजा, कि दिल में भी इनके बारे में बदगुमानी ना की जाए। तो पता चला कि उम्दा लिबास ये तसव्वुफ के खिलाफ नहीं है। अच्छा, इसी तरह इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, दो अहले बैत की आंखों के तारे हैं, तो इन्होंने एक बार उम्दा लिबास ज़ेब तन किया था, बेहतरीन लिबास पहना था। तो किसी ने कहा कि हुजूर आप क्या पहना हुआ है? तो आपने उसका हाथ लिया और अंदर में डाला। क्या महसूस होता है? तो अंदर खुरदरापन महसूस हुआ। हुजूर खुरदरा
بولا یہ کھردرا لباس ہے، فرمایا کہ ھذا للحق، یہ کھردرا لباس ہے اللہ کے لیے، اوپر کا لباس جو عمدہ ہوتے ہیں ھذا للخلق، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ بزرگوں کے انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ عمدہ لباس تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ کوئی صوفی ان کی نظر کرم کے بغیر صوفی بن ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لوگ جب ملنے آتے تھے وفود، اس وقت عمدہ لباس پہننا وغیرہ آپ سے بھی ثابت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کپڑوں کے تاجر تھے۔ بہرحال یہ کہ یہ تصوف کے خلاف نہیں ہے، یعنی کسی کو سادہ پا کر ہم اس کی صوفیت پر مہر لگا دیں، نہ اس کا ہم کو اختیار، اور کوئی اگر عمدہ لباس پہنتا ہے تو اس کے عمدہ لباس کو دیکھ کر ہم اس کو صوفیت سے خارج کر دیں، ایسا کوئی ہم کو مطلب ہے کہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ جس کا ظاہر اچھا ہے، نیک نمازی ہے، ظاہر اچھا اس کا، ہمیں اس کے بارے میں حسن ظن رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث پاک میں نا حسن الظن من حسن العبادت ہے کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔ ہم کیوں نہ عبادت کا ثواب کمائیں، اچھی عبادت کا ثواب۔ یہ تو وجہ ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی اگر کوئی پیڈ استعمال کرتا ہے، اچھا موبائل استعمال کرتا ہے، جو بھی ایک جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کو صوفی بولے گا کون؟ عمدہ گاڑی ہے اس کے پاس، اگر اس کو کہلوانے کی ضرورت ہے صوفی، پھر تو واقعی وہ صوفی نہیں ہے۔ صوفی کے لیے اخلاص بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر اس کے مریدین چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو لوگ صوفی کہیں، ولی اللہ، تو ٹھیک ہے، مریدین کا میٹر ہے نا، مریدین پھر چاہتے ہیں تو پیر صاحب کی کرامتیں سناتے ہیں، کیونکہ اب وہ نارمل کرامت ہو یا نہ ہو وہ سناتے رہتے ہوتے ہیں۔ تو یوں پیر صاحبوں کو بعض اوقات بڑا مزہ ہوتا ہے، یعنی کہ پسند نہ آئے اپنے کو پیر صاحب کی ادا، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی حکمت ہے، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، سمجھے؟ تو حکمت ہے تو مصلحت ہے، تو یہ ہو جاتی ہے ترکیب۔ پیر صاحب کو صوفی جس کو منوانا ہو وہ منوا لے گا۔ اچھا باپا، اس میں ایک چیز دیکھی گئی کہ وہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ وہ پیر صاحب مطلب دکھانے کے لیے لوگوں کو، میں حقیقی پیر ان کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی مطلب وہ نا صوفی صاحب نام نیا تو وہ بغداد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح سے نا، تو خود تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ یار تم نماز نہیں پڑھو، ہم بیٹھے نا تمہیں بخشوانے کے لیے۔ یا مریدین کا یا جو ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ یار صوفی صاحب ہے نا، پیر صاحب ہے نا، ہم نمازیں ہم مطلب نعوذ باللہ ہم نمازیں کیوں پڑھیں، یہ ہے نا ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو اس طرح کی یہ مطلب کیا جہالت والی سوچ ہے یا کیا کم علمی ہے یا کیا؟ اگر نماز تو چونکہ عاقل بالغ مکلف مرد و عورت پر نماز تو فرض عین ہے، ہر ایک پر اپنا اپنا فرض ہے، تو اگر اپنے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تب تو کافر ہو جائے گا۔ اگر یہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا جہالت کی وجہ سے کہ پیر صاحب بخشوا دیں گے اور فرضیت کا انکار نہیں کر رہا، تو اس کی تفسیق تو ہوگی، پھر بھی فاسق ہے، گناہ گار ہے، سخت گناہ گار ہے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن باپا اس میں سوچ وہ ہوتی ہے کہ جیسے پیر صاحب کھانا کھا رہے تو ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے، پیر صاحب اور دنیاوی سارے مشاغل اختیار کر رہے ہیں، نماز چھوڑ دیں گے، ہم نماز چھوڑ دیں گے کیونکہ نماز پیر صاحب پڑھ رہے ہیں نا، باقی سارے کام ہم نے کرنا ہے۔ مگر یہ کوئی وہ جاہل کوئی وہ جنگل کی بات کر رہے ہوں گے آپ، اب میڈیا فاسٹ ہے، اب کافی یعنی کہ ماہر ہو گئے، بلکہ خوردبین لگا کر پیر صاحب کو جانچتے ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کئی پیر خانے آباد ہیں جن کے آبا و اجداد بے شک اولیاء کرام سے ہوں، لیکن اب نیچے جو ہے نا یہ خرابیاں ہر آستانے میں نہیں، لیکن کئی آستانے جو بالکل برباد ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے دین کو نفع پہنچنے کے بدلے نقصان پہنچتا ہے، اور لوگ مثالیں دیتے کہ وہ یہ ہے پیر صاحب ہمارے پاس آؤ ہم سچے ہیں، تو ان کو یوں کر کے گمراہ کر دیتے۔ پاپا نتیجہ کیا نکلا کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کون، اگر مختصراً اس کو آپ بھائی نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی مکمل پابندی کرنے والا ہی صوفی ہے۔ اس کے علاوہ صرف یعنی کہ رنگین کپڑے پہننے، بال بڑا لینے اور حق ہو کے نعرے لگانے والا صوفی نہیں کہلائے گا، جو کرتے رہتے ہے نا،
وہ لگے دم تے میٹھے غم دنیا کماوے کھاوے ہم، اس طرح کے بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں مزارات پر اور عرصوں میں جمع ہوتے ہیں اور کش لگاتے رہتے ہیں. یہ لوگ صوفی نہیں ہیں، یہ بلکہ دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں کہ بعض نادان لوگ ان کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں. یہ ضرور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، خدا تک نہیں، شیطان تک. ایسوں سے دور رہنا چاہیے، ان کی صحبت کیا ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنی چاہیے، اس سے بھی اپنا کہیں اندر کا کوئی معرفت کا دیا نہ بجھ جائے، ان میں کوئی دلچسپی نہ لی جائے. مزارات پر حاضری ضرور دی جائے، مزارات اولیاء پر تو چپکے سے نگاہ نیچی رکھ کر حاضری دے، اور جو کچھ پڑھنا پڑھانا ہے ایصال ثواب کرنا ہے کر کے پلٹ آئے. ان کو دیکھنے کے لیے بھی نہ رکے، بہت برے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا وہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ کوئی صاحب نظر مل جائے، وہ کچھ وقت اس بزرگ کے پاس گزارتے ہیں، پھر واپس اصلا یار مزہ نہیں آیا، پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں مزہ نہیں آیا. تو ایسوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ مطلب کیا ایسے کرتے رہنا چاہیے، زندگی ایسے گزار دے ہوئے؟ اب وہ اصل اپنا منہ کڑوا ہے، مٹھاس کی سمجھ نہیں پڑتی، تو اس لیے مٹھاس کی مخالفت کرنا ذرا نادانی ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں تو فلاں کے اس میں یا کسی اور پیر صاحب کا مرید تھا، لیکن میں اتنا عرصہ رہا میرا کام نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ یار کام تو میں بھی آپ کا نہیں کروں گا. تو بولتا نہیں آپ مرید کر لیں. میں کہتا ہوں میں کام آپ کا نہیں کروں گا. اب ادھر اس نے کہا اس کی عقیدت فس ہو گئی، بیت تو وہاں سے ٹوٹ گئی اس کی. پھر میں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اپنے کام کے لیے. ہاں تو کیا خدا بھی بدل دیں گے کیا معاذ اللہ، کہ خدا نے میرا کام نہیں کیا اب دوسرا خدا ڈھونڈوں؟ تو بھائی وہ پیر جو بھی ہے اگر کام کرے گا بھی تو اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر سکتا. اللہ چاہے گا تو ہی پیر وسیلہ بنے گا اور تمہارا کام ہوگا. تو یہ اس طرح کے نادان لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو پیر بدلتے رہتے ہیں. یعنی کہ سمجھے اس عورت کی مثل ہے جو شوہر بدلتی رہے. ظاہر کہ مطلب وہ یکدر گیر و محکم گیر. ہاں اگر پیر خلاف شرع حرکتیں کر رہا ہے اور کوئی شرط اس میں کم ہے تب تو اس کی بیعت ہی جائز نہیں ہے. ورنہ کہ اپنا کام نہیں ہوتا، اپنے کو مطلب یعنی کہ بینک بیلنس بڑھانا ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو اب اس کے لیے کرنا ہے. تو پیر ان کاموں کے لیے نہیں ہے. پیر تو ہماری آخرت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. بانڈ کھل جائے، پلاٹ کا سودا ہو جائے، یعنی کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ایسے تو کامل پیر کے مرید باز پھسلے ان کے کام نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی نے ان کو کچھ نہ کچھ بول دیا ہے کہ تیرا حصہ ادھر ہے. تو اچھے مطلب جس کو ہم یعنی کہ ہم لوگ ولی مانتے ہوں، ایسوں نے بیعتیں توڑی ہیں بد نصیبوں نے. اس میں ایک کو میں جانتا ہوں، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید تھا. اس کو کسی نے بول دیا کہ بھائی تیرے لیے حصہ تو اس پیر صاحب کے بعد ہے. وہ بیوقوف نے بیعت توڑی ہے کہ ولی کامل کی، ہم مرید ہو گیا. ہے مطلب ایسا ہے پیر اس لیے تھوڑی کہ یار تمہاری بلڈنگ بن جائے اور تمہارے پلازے کھڑے ہو جائیں، یہ تو آزمائش ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو آپ اس طرح فرماتے تھے کہ اللہ تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے اور تجھے خوب تندرستی دے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقل کر کے صحابی کا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ دولت ملے، یہ دولت اس کو ملے گی تو یہ غفلت میں مبتلا ہوگا اور برائیوں میں پڑے گا. اس طرح صحت ملے گی تو یہ مغرور ہو جائے گا اور یوں برائیوں میں پڑے گا. تو یہ حقیقت میں دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ معاشرہ ایسا غریب و عجیب ہے. عجیب و غریب کیا کہوں اس کو، غریب و عجیب ہے. میں نے یہ جو سنائی نا آپ کو یہ بات پہلے کا، میں کئی بار یہ سنا ہے میں نے بیان میں یہ بات. تو کسی نے وہ ہنستے ہنستے کہا کہ وہ اس صحابی والی بدعا میرے کو دے دو نا. آپ نہیں مانیں گی، حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرے کو یار پیسہ چاہیے، پیسہ مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت پر نظر رکھی جائے کہ پیر ہمارا کام نہیں کرتا اس لیے پیر سے بدزن ہو گئے. تو بس وہی اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی تو عرض کیا ہوا ہے، دعا مانگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو اگر معاذ اللہ کو بدزن ہوتا تو کافر ہو جائے گا، اسلام میں خارج ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ کوئی مسئلے ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو رہا.
وہ تو قرآنی آیتیں اس پر تو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ کہ اچھے برے کا جو بھی معاملہ ہے ہمارے حق میں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ ہمارا رب جانتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس پر بدظن ہونے کی ضرورت نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی ہمارے حق میں بہتر ہو۔ بابا اس دور میں اگر کسی کو صوفی ڈھونڈنا ہو، مطلب اب ویسے کبھی گئے نہیں تھے، آج مدنی چینل پہ سلسلہ دیکھا، اب اس کا دل ہوا یار یہ صوفی تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، چلو یار میں ڈھونڈتا ہوں، باہر نکلتا ہوں گلی میں کہیں گھر کے کونے پہ کہیں صوفی مل جائے گا، تو ایسے کو ہم کیا کہیں کہ کہاں جائے صوفی ڈھونڈ؟ مدنی چینل پہ دیکھ تو رہا ہے وہ صوفیاء کرام بیٹھے ہوئے نا اتنے سارے یار، حسن زن کا جام پی کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کو، حسن زن کی آنکھوں سے نہیں، واقعی یہ کہ صوفیاء کرام اب یہ ضرورت نہیں کہ اس کی شہرت بھی ہو، جس کی شہرت ہو وہی صوفی، یہ تو بالکل غلط تصور ہے۔ بعض اوقات ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار پیر شریف کی جب مناجات ہوتی تھی ہمارے یہاں، پیر شریف کے روزے کی، تو عصر کے بعد مناجات کے لیے میں بھی آ رہا تھا، دعا پڑھی جا رہی تھی اردو میں اپنے، ایک چھوٹا لڑکا دیکھا، میرے گمان میں کوئی 10-12 سال کا ہوگا، اپنے یہی سفید کپڑے، امامہ، اچھا کپڑے بھی بالکل یعنی کہ وہ سادہ ترین کپڑے اس کے، اور وہ بالکل یہ دعا میں جھکا پڑا تھا، وہ الگ تھا لگا سب سے، اس کو پرواہ نہیں تھی کسی کی، الگ کسی ستون کے ساتھ، اور ایسا لگ رہا تھا اپنے آپ کو چھپایا ہوا اس نے، تو وہ اوندھا پڑا ہوا ہے اپنے، وہ دعا مانگ رہا ہے۔ میں بڑا متاثر ہوا اس میں، ابھی تک میں ان کی شکل بھی نہیں نظر آئی اس کی، میں تو آگے بڑھ گیا، لیکن یار یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہو، مدنی منا، اللہ اس کے صدقے میری مغفرت کر دے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتے ہیں، ابھی اس کو کون مطلب عزت دے گا، کون اس کی دستبوسی کرے گا، ہے نا، کون اس کو مان دے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ فائدے میں کہ ان کو ریا کے خطرے، ابے جا کے خطرے بھی کم، ہم لوگوں کو یہ خطرات زیادہ ہیں کہ لوگ مان دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں وغیرہ، تو اس میں آدمی پھر پھولنے کا خطرہ، بہت کچھ خطرات ہوتے ہیں اس میں۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی اور عالم صوفی بھی تھے، اعلیٰ حضرت کی جس پر نظر پڑ جائے اس کو صوفی بنا دیں۔ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا جانے اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ شہنشاہ ہے ہمارے، الحمدللہ۔ انہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں کچھ اس طرح کہ بخار کی شکایت ہے، نزلے کی شکایت ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی مذمت فرمائی کہ نزلہ بخار دیا کس نے؟ اللہ نے، تو اب تم کہتے ہو نزلہ بخار کی شکایت ہے، نہیں کس کی شکایت کر رہے ہو؟ اللہ کی، ایسا مت بولا کرو۔ اب یہ بھی تصوف کے مدنی پھول ہیں تصوف کے مدنی پھول جی ہاں، بنیادی طور پر۔ مفتی احمد یارکا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باپا ایک مقام پر بڑی پیاری بات لکھی ہے، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی کسی کو جیسے فالودہ پیتا دیکھے، اس طرح خلاصہ ہے، یا اس طرح کی کوئی نعمت جیسے کھاتے پیتا دیکھے تو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو مفتی صاحب لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بنائی اپنے نیک بندوں کے لیے، فساق تو ان کے صدقے میں کھاتے ہیں۔ کچھ سوالات یہاں سے بھی اگر آپ کو کرنا چاہیں۔ یہاں سے اس موضوع کے حوالے سے سوال یہ تھا کہ کیا کوئی عورت بھی صوفی ہو سکتی ہے؟ اور بعض اوقات کوئی عورت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے گھروں میں جانا آنا ہوتا ہے اس کا، تو کسی کے گھر سے کوئی چیز وغیرہ اٹھا کے بیچ کے تو اس کی چیزیں وغیرہ خرید کر تقسیم کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں میں، تو خود کھاتی نہیں ہے، تو لوگ اس کو بھی صوفی بولتے ہیں، تو ایسی عورت کو بھی صوفی بولا جا سکتا ہے؟ چوری کر کے بیچ کر دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کا جیب کاٹ کر غریب کی مدد کرے، یہ صوفیت تو نہیں ہے، یہ تو فسق و فجور ہے، گناہ ہے، اور توبہ بھی فرض ہے اس پر، اور جس کا اس طرح چرایا اس کو لوٹانا بھی فرض ہے، یا وہ معاف کر دے، یا نہ رہا تو اس کی ورثہ کو دے۔ عورت صوفی بن سکتی؟
औरत नबी नहीं हो सकती, विलायत और सूफियत तो उसको मिल सकती है, वलिया भी होती है, मगर सूफिया की औरतों में इस्तिलाह कभी पढ़ी सुनी नहीं है। लेकिन समझ में आता है कि अगर वो भी अल्लाह रसूल के अहकामात की मुकम्मल पाबंदी करे तो वो भी जो भी सूफियत का दर्जा है वो जरूर पाएगी। मेरे सुन्नत बारगाह में अर्ज है कि जो तालिब इल्म 2 चादरें पहन ले। आपने एक पहनी है, कदमों में चादर हो तो इसको पहनना कहते हैं। जब ओढ़ी भी हूँ उस वक्त, अच्छा, और वो लेटें अगर कोई बंद कर दे तालिब इल्म, नहीं, इसराफ से बचाने के लिए। जी जी, अच्छा, तो उसको सूफी सूफी कहना शुरू कर देते हैं। और मसलन आप दूसरी चादर रख लेते हैं यार, कराइन से ऐसा लगा मुझे कि इनको कहते हो। आप बना दें वफा। आए दीवानो, दीवाना तो चादर डाल तो लो। तो चादर ये तो ये बिल्कुल प्रूफ नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ही हूँ शायद। इस तरह अगर कोई तालिब इल्म को या कोई भी किसी को सूफी कहता है तो ये लाजमी तो नहीं है कि इसको तंजिया ही कहा जा रहा हो। उसका ये अमल हो सकता है कि लोगों को सूफी याद दिलाता हो कि यार इसकी जो अंदाज है या इसकी जो औसाफ हैं ये सूफियाना है। तो अगर कोई कह दे कि सूफी साहब, माशाल्लाह सूफी साहब, यार ये सूफी साहब है, चादरें भी 2 पहनते हैं, लाइटें भी बंद कर देते हैं, और फोटो सूफी साहब होकर काफियां पीते हो, हाँ, बिरयानी खाते हो, यूं भी तो बोलते होंगे। तो अगर सूफी किसी की चिड़ बना दी जाए तो ये फिर नाजायज हो ये जाएगा। तो बाबा अगर वो गुस्सा करता है, बुरा लगता है उसको सूफी के, वो तंजन कहते हैं ना। फिर मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ बाबा कि जरूरी नहीं है कि सूफी कहना अगले को तंज की सूरत में ही कहा जाए। नहीं, अगर आपको सूफी कहते हैं तो मुबारक हो आपको। का एक मुहावरा है ना कि ज़बान खल्क नक्कार है खुदा। जी, लोग जिसको वली कहें वो वली होता है। इस तरह के भी है ना, मतलब कि जिसके बारे में उसने जन रखे हैं लोग वो वली कहें। मगर यहाँ जो जैसे आपसे चंद सवालात हुए ना बाबा, ये बड़े गौर था। मिसाल के तौर पर अगर कोई महंगी गाड़ी से खुद ही उतरता ड्राइव करके, उसके पास अपनी कार है, अच्छी कार, और खुद कार चलाकर आया और उतरा, और जब वो उतरेंगे बिल्कुल बाशरा और सुन्नतों के बिल्कुल पेकर सांचे में ढले हुए शख्सियत, और उतरे तो अब कोई बोले देखो सूफी साहब आने भाई, इतनी महंगी गाड़ी में वो सूफी साहब आते हैं यार। तो यानी सूफी साहब महंगी गाड़ी कैसे चलाएंगे? हालांकि आला सवारी, अच्छी सवारी, ये अल्लाह ताला की अता करदा सादतों में से सादत। करोड़ों रुपए का हवाई जहाज में बैठे तो नहीं बोलेंगे कि देखो हवाई जहाज में बैठा है, हाँ, तो कार में बैठा तो फंसा। अच्छा, अब ये बाकार हो या बेकार? बेकार होगा तो बोले कि सूफी साहब दूसरों पर बोझ बनते हैं, दूसरों की रोटियां तोड़ते हैं। तब आदमी जाए तो जाए कहाँ? मदीने। नहीं, इस तस्वुर के बारे में अगर आप कुछ मदनी फूल अता फरमाएं कि जैसे कि अगर कोई एसी में नजर आया, बाद वक्त उम्दा कपड़े पहन के नजर आया, कोई अच्छा जुब्बा पहनते हुए, वो खूबसूरत सा लिबास पहनते हुए नजर आए, या कोई मतलब ऐसा उम्दा खाना खाते हुए नजर आ गए। हमेशा चले रोटी खाते थे, अगर आज कोई चावल खा लिया, चावल के साथ साथ कोई मुर्गी का सालन खा लिया या इस तरह की कोई चीजें खा ली, तो क्या ये जो चीजें, ये में आवामी जो एक नजरिया है औलिया कराम के मामले में या सूफिया कराम के मामले में जो नजरियात बने हुए हैं, अगर ऐसा कुछ कर लिया या थोड़ी खुशतबी कर ली, मुस्कुरा कर बात कर ली, तो अब क्या ऐसे में कहेंगे कि यार ये शख्स जो है ना, मतलब यार ये कैसा सूफी है, यार ये कैसा वली है, ये तो यार यूं कर रहा है तो यूं कर रहा है। ये सब ऐसा क्या काम करते हैं कि वो इतनी महंगी घड़ी पहनते हैं? हर साल हज पे पहुंचते हैं। हाँ, वैसे खुद भले कुछ भी करें, लेकिन इतनी महंगी घड़ी, ये बहुत दफा एक समझिए कि जो मजहबी और सूफिया कराम या इस तरह के तबके के बारे में जो मनफी सोच देते हैं ना, वो इन तमाम तर चीजों के बारे में तनकीदी पहलू पैदा करते गए। यार देखो ये भी, अब मिसाल तो वाकई अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने कोई महंगी घड़ी पहनी है, अब वो अगर खुद भी खरीदी है तो भी अल्लाह ने उसको अगर वुसअत दी है, खरीदी है तो क्या, लेकिन कोई तोहफा भी तो दे सकता है, और मतलब कोई उम्दा लिबास तोहफे में दे सकता है, बहुत सारी चीजें तोहफे मिल सकती हैं। तो ये इन चीजों में जो लोग तनकीद की नजर से देखते हैं, मैं सिर्फ उनके नजरिए की तरदीद के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ना कि मेरी मुराद ये है कि ज़ुहद, तकवा, परहेजगारी और सादगी से आदमी अपना दामन बचाए। जाहिर है जो एक नेक तबीयत, नेक सीरत शख्स हो, उसको अपनी तबीयत में कनाअत और ज़ुहद और तकवा इख्तियार करना चाहिए और सरकार की सुन्नत के सांचे में ढलना चाहिए। इससे बेहतर कोई तकवा नहीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है।
حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، قطعی جنتی صحابی، اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کا مال قطعی حلال، 100% حلال۔ تو اگر کوئی حلال مال کے ذریعے مالدار ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تصوف کے خلاف تو نہ ہوا۔ اچھا، اب اگر صحابی بھی صوفی نہیں ہے تو پھر صوفی ہے کون؟ ابو الاحوص روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھ پر معمولی کپڑے تھے، تو فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کون سا مال ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کے مال سے دیا ہے، اونٹ، گائے اور بکری اور گھوڑے اور غلام۔ فرمایا تو جب تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو چاہیے کہ اللہ کی نعمت، اس کی بخشش کا اثر تجھ پر دیکھا جائے۔ اب اس کے تحت بیان کیا جا رہا ہے مرآت شریف میں، یعنی قیمتی اور صاف کپڑے پہنو تاکہ لوگ سمجھیں کہ تم پر اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا شکریہ ہے۔ مطلب وہی ہے کہ شکر کے لیے اچھا لباس پہنے، فخر کے لیے نہ پہنے۔ کبھی اچھا لباس پہنے شکر کے لیے، کبھی معمولی پہنے انکسار کے طور پر، عاجزی کے لیے۔ اپنے کو اچھے کھانے، اچھے لباس کا عادی نہ بنائے کہ کبھی معمولی کھا پی نہ سکے۔ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 پیج نمبر 409۔ اتنا لباس جس سے ستر عورت ہو جائے، یعنی جو بھی پردے کی جگہ ہے وہ چھپ جائے، اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے، فرض ہے۔ اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہو، اور یہ کہ جب اللہ عز و جل نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ خاص موقع پر مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا مباح ہے۔ اس قسم کے کپڑے روز نہ پہنے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اترانے لگے، اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ بابا جس کو صوفی کہا جاتا ہے اس سے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شکریہ ادا کرے، نہیں دعا کرو آپ کے حسن زن کی لاج رہ جائے، میں واقعی صوفی بن جاؤں۔ نہیں بابا، کچھ جو ہے نا ہوتے ہیں صبر کر جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے صوفی کہہ رہا ہے تو دل میں دعا کر لیتے کاش ہم صوفی بن جائیں، لیکن کچھ جو ہے نا جو چڑھتے ہیں اس بات سے وہ پھر جواباً کہہ دیتے ہیں تم کوفی ہو جو ہمیں صوفی کہہ رہے ہو۔ کوفی ایک تو کوفے کا رہنے والا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کوفے کی طرف منسوب ہے، ان کا نے وفا نہیں کی تھی نا، اب وہ کوفی لا یوفی۔ اب اگر ان معنوں میں کہہ رہا ہے کوفی لا یوفی تو ظاہر ہے کہ دل آزار بات ہے نا کہ کوفی بے وفا ہوتے ہیں، یہ تو توبہ دل آزاری ہے، گناہ گار ہونے والا۔ اس کا یہ ریپلائی دینا جس کو لوگوں نے صوفی کہا، اگر وہ چڑھ کے کہتا ہے کہ میں صوفی تو کوفی، تو یہ ریپلائی دینا خود اس کو صوفی ازم سے باہر نہیں نکالنا۔ تو اگر کسی کو نکل گیا ہے کوفی تو پھر اس سے کوئی ناراض ہوتا ہو نہ صوفی نہ واقعی ناراض ہو تو پھر نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ جو ہے وہ سوالات، عوامی تاثرات اور عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں اس سے متعلق ہمارے اسلامی نے کچھ وضاحتیں بیان کی، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا نتیجہ نکالا کہ صوفی بالآخر کون ہے۔ تو پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اور غلط کی پہچان سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس